अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल आगाज़ कुरान से शुरू किया था और आप हमारे साथ हैं। आज ये प्रोग्राम लफ्ज़न लफ्ज़न हरफन हरफन सबकन सबकन सफ़र तय करते हुए पहुँचा है सूरह बकरा की आयत नंबर 133 और 134 तक। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इन दो आयात की हम तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम दाइये अजल को लब्बैक कह रहे थे, तो उन्होंने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा था कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने बैक ज़ुबान होकर कहा था, हम उसी माबूद की इबादत करेंगे जो कि आपका रब है और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम और इस्माइल का रब है। वही वाहिद एक माबूद है, हम उसी के फर्माबरदार रहेंगे। वो एक जमात थी जो गुज़र चुकी, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ आप कमाएंगे वो आपके लिए है, और आपसे उनकी बाबत कोई सवाल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन किराम, हम देखते हैं कि एक आम इंसान हो या नबी और रसूल हो, जो औलाद की मोहब्बत होती है ना, वो सबके दिल में मुसावी है। आम इंसान भी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता है और अंबिया या रसूल उन्होंने भी अपनी औलाद से मोहब्बत की है, और औलाद की मोहब्बत होना नबी के लिए या किसी रसूल के लिए मनसब रिसालत के मुनाफी तो नहीं है। हो सकती है, इंसान है ना, और इंसान का तो मादा ही उनसे है, मोहब्बत है इसके ख़मीर में। तो औलाद से ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है? माँ बाप को। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत करीब थी तो वो भी अपने बेटों को पास बुलाकर पूछ रहे थे कि तुम किसकी इबादत करोगे। एक मोहब्बत से, वारफ्तगी से उनको आपने पास बिठाया और पूछा। और दूसरा नाज़रीन किराम, आज के सबक से हम ये भी कंसीव करते हैं कि जैसे एक आम इंसान जब मरने लगता है तो वो अपनी औलाद को बुलाता है और कुछ वसीयतें करता है, कुछ नसीहतें करता है और ऐसे ऐसे सवाल करता है कि तुम अपनी बहन का क्या सोचोगे। यानी कि एक बाप जो मरने लगा है, आखिरी अल्फाज या आखिरी वक्त में अपने बेटे से पूछता है कि अपनी छोटी बहन का क्या करोगे, इसका रिश्ता कहाँ करोगे, और ये जो मेरे असासे हैं इनकी तकसीम कैसे करोगे। ये सवाल करते हैं माँ बाप जब मरने का वक्त करीब आता है। इसी तरह नाज़रीन किराम, हम देखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त था तो उन्होंने अपने बेटों से क्या पूछा? हम तो दुनियावी असासों के बारे में सवाल करते हैं अपनी औलाद से, और दुनियावी मामलात के बारे में सवाल करते हैं अपनी औलाद से, लेकिन नबी और रसूल का मनसब देखिए, वो ये अपनी औलाद से पूछते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे। उनको दीन की फ़िक्र है, उनको अपनी औलाद की सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की फ़िक्र है कि कहीं डेविएट ना हो जाना। उनके मुंह से कहलवा रहे हैं कि बताओ किसकी इबादत करोगे, तो वो कहते हैं अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करेंगे, आप फ़िक्र ना करें। नाज़रीन किराम, इस सारे मंजरनामे से हमारे लिए सदा क्या है, हमारे लिए सबक क्या है, हमारे फ़िक्र व अमल की तत्हीर का सामान क्या है आज के सबक में, इसको हम आज प्रोग्राम सदाए कुरान का मौजू बनाएंगे। और नाज़रीन किराम, इस पर रहनुमाई हमें देने के लिए आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं। मेरी दाईं जानब जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन, माशाल्लाह नाज़रीन किराम उस्ताज़ हैं और आप आलिम दीन हैं और ख़ुसूसी तौर पर तलबा की और नौजवान नस्ल की आज के दौर में रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं, एक जामिया में उस्ताद हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम सदाए कुरान में फिर तशरीफ़ लाए।
اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں فیضیاب راحیل۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، اور پروگرام کے آخر میں ہم ان سے کلام سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ فیضیاب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مقدمہ میں نے پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا، اور آج جو ہمارا سبق ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ اب یہ سوال کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے مخاطب ہیں، اور جو اسلوب سوال ہے وہ ایک عجیب طرح کا ہے۔ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آبویسلی آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر اللہ کا اس طرح سے سوال کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اور دوسرا، سوال تو اس وقت کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جب معلوم نہ ہو۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پھر اس اسلوب کو اختیار کرنے میں حکمت کیا تھی؟ ہماری رہنمائی کیجیے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ اور آپ کے چینل کو اس بات کی مبارکباد کہ پہلا سپارہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور قرآن کریم جو کل انسانیت کو خطاب کرتا ہے اور کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی صدائیں تھیں، مختلف علماء کی موجودگی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب، خطاب تو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کیونکہ براہ راست نسبت اولاد یعقوب کی، بنی اسرائیل کی اولاد یعقوب کی طرف تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو اولاد یعقوب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نسبتاً ان کی طرف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جھنجھوڑنے کے انداز پہ کہا ہے کہ بتاؤ تم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جس طرح کا عقیدہ و نظریات رکھتے ہو اور عبادت کے اندر تم غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہو، تو بتاؤ جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کی کیا نصیحت کی تھی؟ ان سے یہ سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے، یہ ان کو مخاطب بالکل سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں آتا ہے۔ اب قرآن کریم کا آگے مطالعہ کریں، سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو کافر ہیں، غیر مشرک ہیں، یہ کہتے ہیں جب ان کے سامنے بھی آیاتنا ہمارا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ ہاذا، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اور کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے تو کیا تم وہاں پہ موجود تھے؟ ڈاکٹر صاحب، اولاد کی محبت کے بارے میں، مال کی محبت کے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ آپ ان سے محبت کریں کیونکہ یہ فطرتی تقاضا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ بھائی اتنی محبت نہیں کرنی کہ تم یہ دونوں چیزیں فتنے میں ڈال دیں، غافل کر دے، اللہ سے یاد سے دور کر دے۔ لیکن ایک فطرتی عمل ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نصیب کے اندر جو تمہاری اولاد لکھی گئی ہیں، ما کتبنا، جو لکھا گیا ہے، تم اللہ سے سوال کیا کرو، مانگا کرو۔ اس لیے اولاد کی محبت غیر فطرتی نہیں ہے، یہ فطرتی تقاضا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ تو میں نے عرض کر دیا اپنے وقت میں۔ میرا سوال یہ تھا، اس اسلوب کو اختیار کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ کیا وہاں موجود تھے؟ دیکھیں، اس اسلوب میں استعمال کرنے کی حکمت تو ہیں جو اس دن کے مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے نا، وہ بنیادی طور پر اس عقیدے کو مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جس کو تم مانتے ہو، اولاد یعقوب کو مانتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہو کہ ہمارے نبی تھے، ہم ان کی ملت پر ہیں، ان کی پیروی پر ہیں، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور جب اپنی آخری عمر میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ عبادت، بندگی اور سجدہ صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی انسان سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو جھنجھوڑنا مشرکین مکہ کو تھا، خطاب بنی اسرائیل سے تھا، لیکن مخاطب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا دعویٰ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ان کا دعویٰ تک ہم دوبارہ نہیں جی اٹھیں گے،
مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ کہتے تھے زندگی صرف دنیا کی ہے، اس کو کھاؤ پیو موج کرو. دیکھیں بزنس مین جو آدمی ہیں وہ مرتے وقت اس کو فکر ہوتی ہیں کہ میری فیکٹریاں، میرے اثاثے، میرا بینک بیلنس میرے بچوں کے نام شفٹ ہو جائے. تاجر جو ہیں وہ اپنی تجارت کے بارے میں سوچتا ہے، بزنس مین اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن اللہ نے کہا نبیوں کا اور وہ لوگ جو اللہ کے خاص منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ میرا دنیا سوال ابھی تک وہی ہے، میرا سوال ابھی تک وہی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خطاب بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، مخاطب اللہ کے رسول ہیں اور مشرکین مکہ کو سمجھانے کی کوشش. ڈاکٹر صاحب میرا یہاں سبق کے آغاز میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے سوال یہ ہے کہ دیکھیں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اب یہ سوال بنی اسرائیل سے، یہود سے ہے، نصارہ سے ہے، کون؟ جو عہد رسالت میں موجود تھے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انداز کو، اس اسلوب کو جو اختیار کیا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، یا تو یہ سوال ان کے کسی دعوے کے جواب میں ہو سکتا ہے اس طرح، یا یہ سوال اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی کو ایمفیسس کرنا ہو اور اس کے منہ سے کوئی بات نکلوانی ہو یا کہلوانی ہو، کیا تم وہاں موجود تھے؟ جیسے بالکل اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سوال کیا تھا روحوں سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں بھی سوالیہ استفہامیہ انداز تھا. اور یہاں بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ جس میں سوال کیا ہے. اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں وہ بنی اسرائیل تھی، اور جو مدینہ کے یہودی تھے وہ اپنے آپ کو ان کا سچا پیروکار سمجھتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو الا ایام معدودات، کہتے کہ چند دن ہو گئے، جنت ہماری ہیں، کیونکہ ہمارا ایک آباء و اجداد کا ایک طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان سے پوچھا کہ اگر تم اس کے دعوے دار ہو کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کیا کی تھی؟ نصیحت تو یہ کی جا رہی تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور تم خود عبادت کر نہیں رہے. اگر آپ اس اسلوب کو ذرا کھولنے کی کوشش کریں تو آج کب معذرت کے ساتھ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں جنت ہماری ہیں. غیبت ہیں، حسد ہیں، بغض ہیں، کینہ ہے، پھر بھی ہم اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو قرآن کریم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے استفہامی انداز میں کہ اگرچہ تم یہ دعوے دار تو ہو، جنت تمہیں اس وقت ملے گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا، اگر تم اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ تو پھر تو تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، لیکن تم دعوے دار نہیں ہو. یعنی کہ ان سے خطاب کر کر ایک عام انسان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے سمجھانے کے طور پر کہا ہے ام شہداء، استفہامی انداز میں، کیا بھئی تم وہاں پہ تھے؟ اگر تھے تو پھر بتاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا کہا تھا؟ صحیح، کہ انہوں نے کیا نصیحت کی تھی اور تمہارا عمل کیا ہے؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق میں ہی. تو میرے ایک ذہن میں اور سوال آ رہا ہے، اور ناظرین کے ذہن میں بھی بعض اوقات ایسے سوال آتے ہیں، کوئی پوچھ لیتا، کوئی نہیں پوچھتے، کوئی دل میں رکھتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوال جو دل میں ہیں، ہم ان کے جو دلوں میں ابھرنے والے سوالات ہیں اس کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک فطری سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن اس کی وٹنس دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا، جب داعی اجل کو لبیک کہہ رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی یا سوال جواب کیا. کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں؟ بالکل جی، قرآن کریم اور احادیث کے ایک بہت کثیر حصہ ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہے. یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو تو فرشتے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں لینے آیا ہوں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور پوچھا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اشتیاق ہیں آپ کی ملاقات کا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے. تو اس لیے عام آدمیوں میں بھی آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ اپنی آخری عمر میں ساری اولاد کو اکٹھا کر کے وراثت کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہے آخری عمر، آخری عمر، ایک ہے آخری لمحات. آخری لمحات میں بھی فرشتے کا انسان کو اصل حالت میں نظر آنا، نیکی کی ہوگی تو فرشتہ بڑی خوبصورت حالت میں ہوگا، بدی گمراہی اور اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوگا اور اس پہ وحشت ہوگی. اب دیکھیں بہت سے جنازے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ سویا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے، اور ایسے بہت سے جنازے ہوتے ہیں انسان کو دیکھ کے وحشت آتی ہیں. تو اس لیے عمر کے آخر، فرعون کو بھی دیکھ لیں، جب اس کو فرشتہ نظر آیا تو اس نے کہا نہیں آنا ربکم اللہ، میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو فرمایا اب قبول نہیں تمہاری توبہ، کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی وہ شہادت کو جس کو موسیٰ علیہ السلام تمہیں منا رہے تھے، تم مانے نہیں. اس لیے موت کے آخری وقت نیک ہو یا بد ہو، اس کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں منتقل ہونے والا ہوں. انتقال کا مطلب ہی منتقل ہونا ہے کہ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف جا رہا ہوں اور خالق حقیقی کے پاس جا رہا ہوں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. ڈاکٹر صاحب، کون سا لمحہ ہوتا ہے جب تک کہ ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں آخری لمحات میں؟ دیکھیں عالم نزاع کا وقت کہ جب انسان کو فرشتہ نظر نہ آئے تب تک تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرات صحابہ اس دنیا سے جا رہے تھے اور آخری وقت تھا، محل غالباً حضرت سعد بن نبی وقاص کے بارے میں آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بچے نے پوچھا کہ ابو آپ پر کیسی کفیات طاری ہو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پہ کفیات طاری ہو رہی ہیں میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب جب بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو اما عائشہ صدیقہ ٹھنڈے پانی کے ہاتھ آپ کے چہرے انور پر کر رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر سٹارٹ ہونے والا ہے. لیکن جب فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. جب غرغرہ ہو جائے عالم نزاع کا، جب انسان کچھ کہنا چاہے کچھ کہہ نہ سکے اور انسان کی آنکھیں باتیں کر رہی ہوں لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو، وہ سمجھ لیں یہ سکرات کا وقت. ہاں سکرات کا، بالکل. اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے تک کھلا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شہادتیں، وہ گواہیاں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا میں بھیجی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ ہے. جی وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہم کلام کرتے ہیں. ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر محمد حسین بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے اور پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا لاہور سٹوڈیوز ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ مرتے ہوئے جب موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پاس بٹھا کر ان سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ڈاکٹر صاحب، ایک نبی کا اپنی اولاد سے یہ پوچھنا آبویس تھا کہ نبی کی اولاد ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گی، لیکن پھر بھی خاص طور پر سوال کیا ہے انبیاء کا، کس کی عبادت کرو گے؟ اب اس میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کے نزدیک اپنی اولاد کے لیے دنیا مطلوب نہیں ہے، آخرت مطلوب ہے اور اللہ کی رضا مطلوب ہے اور اللہ کی ابدیت مطلوب ہے. اس سوال میں ہمارے لیے کیا صدا ہے؟ دیکھیں دین کا خلاصہ اور دین کا حاصل تو اللہ تعالیٰ کی ابدیت اور عبادت ہی ہے. جو آپ نے پہلی بات کی کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے معیار اپنی ذات کو بنایا ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے گا، کوئی نسل نسب رشتہ داری اللہ کے نزدیک نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہی بات تو سمجھائی تھی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد کلکم من الآدم وآدم من التراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی علی عجم فضل الا بالتقوی. کسی کالے کو، گورے کو، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت صرف حاصل ہے الا اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سے پوچھا، لیکن پوری کائنات کی مخلوقات کو یہ بتایا کہ انسان کو فکر اپنے اولاد کے دین کے بارے میں ہونی چاہیے، اللہ کے تعلق کے بارے میں ہونی چاہیے. باقی دنیا تو سب کے پاس ہے،
جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا. دیکھیں دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک مطلوبہ مقدار کی محنت ہے، وہ آپ کر لیں میں کر لوں وہ کامیاب ہوگا. ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑے ہاکی کے پلیئر آئے تو انہوں نے مجھے بات بتائی کہ میرا ریکارڈ جرمنی کے کسی آدمی نے توڑا تو میں نے پاکستان بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ دن میں 12 گھنٹے ہاکی کو دیتا ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیسے؟ کہا 11 گھنٹے تو میں دیتا تھا، تو جس نے میرا ریکارڈ توڑنا ہے تو اس کو 1 گھنٹے کا تو اضافہ کرنا پڑے گا. دنیا کے ہر کام میں مطلوبہ مقدار کی محنت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوبہ مقدار کی محنت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے، چاہے ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کو بلا کر کہا کہ پھپھو اس گمان میں نہ رہنا کہ تم وسلم کی پھپھو ہو، آخرت میں تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں. بیٹی کو بھی یہ کہا، فاطمہ بنت محمد کو بھی یہ بلا کر کہا. بیٹا یہ نہ سمجھنا، ہم نے کل بھی پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ فاطمہ بنت محمد صاحبزادی کو، سیدہ کائنات کو بھی آپ نے بلا کر کہا تھا بیٹا تم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا بیٹی کس کی ہو، سوال یہ کیا جائے گا اعمال کیا لائی ہو. اور رتبہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد سیدہ کائنات آ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں. اور ان کا بھی کیا بات ہے، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وصیت کیا ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے اور میرے جسم کے اوپر میت کے اوپر پتے ڈال دیے جائیں تاکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ محمد کی بیٹی دبلی تھی یا پتلی تھی. کیا بات ہے، یہ تقویٰ ہے مرنے کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہاں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، میں چاہتا ہوں کہ آج تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کی زبان سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، عبادت کیا ہے؟ یہ بڑا جامع لفظ ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو کسی کو سپرد کر دینا. دیکھیں ہم نے توحید کی ڈیفینیشن، یہ سوال ڈاکٹر صاحب اس لیے پوچھا ہے کہ یہاں کوئی عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہ لے. ڈاکٹر صاحب آپ پورے قرآن کریم کو تقسیم کرے تو عبادات کا چوتھا حصہ ہیں، یعنی کہ ارکان اسلام کے اندر بھی بہت سی عبادات کے اندر انسان کو تخصیص دی گئی ہیں. اگر نماز رہ گئی ہیں تو بھئی بعد میں ادا کر لو، روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے بعد میں پورے کر لو، زکوٰۃ اور حج تو سب نصاب پر ہیں. تو آپ پوری عبادت کا طریقہ دیکھیں وہ تو بہت کم ہے. انسان کو جو ہم نے پڑھایا یا مدارس کے اندر جو علم الکلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اپنی ذات میں اپنی صفات میں. اس سے زیادہ ہم اللہ کے بارے میں جانتے نہیں. میں اپنے طلباء کو اکثر پوچھتا ہوں کہ بھائی 5 منٹ اللہ کی ذات پر بول کے دکھاؤ، اللہ کیسے ہیں؟ تو سب لوگوں کی سیم ہوتی ورڈنگ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں تنہا ہیں، وہ اکیلا ہیں، وہ جبار ہیں، وہ قہار ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں. اس کے علاوہ تو ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں. جیب میں پیسے ہوں اور اللہ پہ توکل، یہ توکل نہیں ہے. جیب خالی ہو اور پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ کائنات کے خالق اور مالک ہیں. ڈاکٹر صاحب آج میں وظیفے کے بارے میں بات کروں کہ ہر شخص کہتا ہے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کو جاب نہیں مل رہی، کام اٹکا ہوا ہے. یعنی کہ بظاہری طور پہ نظر آتا کہ کام ہونے والا ہو نہیں رہا، غم ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے ابو درگاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح 7 مرتبہ اور رات کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، یقین کے ساتھ اور غیر یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ہر اہم مسئلے میں اس کا کفیل بن جائے گا، اس کی کفالت کرے گا. قرآن کریم کیا آتے ہیں 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو شخص صبح اور شام کو، ڈاکٹر صاحب یہ دونوں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اللہ کے نزدیک بڑے اہم ہیں. اس کا حرف سند کیا ہے؟ سیدنا ابو داؤد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ہیں، ابو درگاہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ہر غم سے اٹکے ہوئے کام کو فوراً حل کرنے کے لیے 7 مرتبہ فجر، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب. ڈاکٹر صاحب رات دن کے تابع ہیں اسلام کے اندر. رات اہم ہے، دن اہم نہیں ہے. رات کو ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں دن کی روشنی میں بھی وہی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو قیمتی بنایا ہے، راتوں کو کھڑا ہونا. اگر ایک شخص کی رات عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں گزر سکتی ہیں، دن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. رات فلموں میں،
فیس بک پہ یوٹیوبوں پہ عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے گزرے گی، دن کی روشنی میں بھی وہی کام کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بیج اس نے بویا نا رات کو، دن کی روشنی میں اس کی فصل اس نے کاٹنی ہے. تو اس لیے جتنے بھی وظائف میں عرض کرتا ہوں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، خدا را اس وقت بچوں کو نہ سونے دے، اس وقت بچوں کو نہ سونے دے. میں یہ بات بڑے ہی تحقیق اور دعوی اور اسلوب سے کہہ رہا ہوں. ایک شخص صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھے، نماز نہ پڑھے، کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی، لیکن اس کا اٹھنا اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اسے محروم نہیں کر سکتا. جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کافر پہ بھی پڑتی ہیں، نافرمان پہ بھی پڑتی ہیں، فرما بردار پہ بھی پڑتی ہیں. اٹھی تو صحیح، اللہ رزق بانٹ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کبھی ہیں، وہ شخص بدبخت ہیں، وہ شخص منوس ہیں جس کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں واپس آتا ہوں اپنے اسی سوال کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبادت کیا ہے. عام طور پر ہم عبادت سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دین اسلام کے جزو ہیں. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ دین اسلام کے جزو ہیں، اور دین تو معاملات کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے وہ مشہور و معروف حدیث نہیں سنی جی. کہ یعنی کہ ہماری اسلام کی اور اسی طرح سے میں عرض کروں، آپ کی قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، کہ عبادت بھی صرف نماز کا نام نہیں ہے. میں تو بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز عبادت کا طریقہ ہے. اور عبادت کیا ہے؟ غلامی ہے. عبادت کیا ہے؟ سبمیشن ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا. اب اللہ نے یہ مجھے بتایا ہے کہ تم نے مجھے 5 مرتبہ دن میں اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اب اگر میں وہ خد و خال اپنا کر، وہ طریقہ اپنا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیسے؟ جیسے اس نے بتایا کہ پہلے دنیا سے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، پھر غلامانہ انداز میں یہاں باندھ لینے ہیں، پھر تم نے رکوع کرنا ہے، جھکنا ہے، اور پھر جیسے ماں کو منانے کے لیے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اس طرح مجھے منانے کے لیے تم اپنا سر زمین پہ رکھ دینا. یہ اس نے مجھے طریقہ بتایا ہے. اگر میں اس طریقے کو اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں تو یہ عبادت ہے. اگر میں اس طریقے سے ڈیویٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بغاوت ہے. لہٰذا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تو عبادت کے طریقے ہیں. اور عبادت میں اصل کیا ہے، جس کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ سوال کر کے کنفرمیشن لی تھی، وہ یہ کہ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لمحے میں تم کس کو پیش نظر رکھو گے، کس کی رضا کو. اب تو میں باپ ہوں، میں تو جا رہا ہوں. بعض اوقات انسان اولاد اپنی ماں باپ کی، آبا و اجداد کی، بڑوں کی لاج رکھتی ہے، تو وہ صاف کہہ رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں، اب تم کس کو راضی رکھو گے. وہ ان کے منہ سے کہلوانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی رکھیں گے، اپنے سجدوں میں بھی، اپنے رکوع میں بھی، اپنے سجود میں بھی، اپنے روزوں میں بھی، اپنے حج میں بھی، اور اپنے معاملات زندگی میں بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نمازیں ساری پڑھوں اور حقوق العباد کو پامال کروں اور پھر میں یہ توقع رکھوں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. ہمیں تو ان سے ہے پیار جن کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کا مالک، میں اس کے سامنے 5 مرتبہ کھڑا ہو کر اس کی تعریفیں کروں اور اس کی اولاد سے ترش روی سے پیش آؤں؟ وہ مالک نہیں برداشت کرے گا. تو میرے سامنے میری بڑی تعریفیں کرتا ہے، میری اولاد سے تم اس طرح سے پیش آتے ہو، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو. وہ چلتا کرتا ہے اپنے اس غلام کو. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی بلیسنگ ہے کہ ہم اس کی حکم و دولیاں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. وہ ہمیں رزق پھر بھی دیا جا رہا ہے، ہمیں عزت و وقار پھر بھی دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس سوال کے پہ ذرا غور کریں کہ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ عبادت کس کی کرو گے، جواب میں کیا آ رہا ہے؟ ہم عبادت کریں گے، انسانوں کے نام بتا رہے ہیں. ہم عبادت کس کی طریقے پہ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ لے کر، یعنی کہ انہوں نے جس طرح اللہ کو راضی کیا تھا. اب ڈاکٹر صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے، اس پہ میں آپ سے ایک بریک کے بعد بات کرتا ہوں. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور آنکھوں کو جھکا کر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134. جی ڈاکٹر صاحب, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ طریقہ بتانے لگے تھے. دیکھیں, ہم عبادت کریں گے لیکن کس کے طریقے کے مطابق کریں گے؟ اللہ کو تو منانا ہے, لیکن وہ رستہ کون سا ہوگا جو ابراہیم نے اختیار کیا, جو اسماعیل نے اختیار کیا, جو اسحاق علیہ السلام نے اختیار کیا. ڈاکٹر صاحب, ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے, پوری بلڈنگ عقیدہ توحید پہ کھڑی ہے, کانسیپٹ آف مونوتھیزم پر. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے ایک شخص سے کہ میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ کہے کہ یا اللہ, آپ تو خالق الخالقین ہیں, تمام کائنات کو پیدا کرنے والے ہوں, آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہیں؟ فرمایا تمہارے پڑوس میں میرا بندہ پیاسا تھا, اگر تم اس کو پانی پلاتے در حقیقت مجھے پانی پلاتے. میں بیمار تھا, تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے, کہیں گے یا اللہ آپ تو خالق الخالقین ہیں. فرمایا فلانے بندے کے پاس تم جاتے عیادت کے لیے تو مجھے وہاں پر پاتے. میں قرضہ مانگا, تم نے مجھے قرضہ نہیں دیا. فرمایا کہ یا اللہ آپ تو خالق الخالقین ہیں. فرمایا کہ وہ ضرورت مند تمہارے پاس آیا تھا, اگر تم اس کو قرضہ دیتے تو در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کو دیتے. تو یعنی کہ صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے, اخلاق بہت. آپ نے بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب بات کی کہ جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جواب دیا نا, تو انہوں نے نام لیا کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے, ابراہیم اور اسماعیل کے اللہ کی عبادت کریں گے, اسی کے رب, انہی کے رب کی عبادت کریں گے. اس میں آپ نے بہت خوبصورت ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا رب اللہ کی ذات, اور عبادت کا مطلب سجدہ اسی کو ہوگا. اور پھر کیا اس میں کیفیت ہے, کیا نزاکت ہے اس جواب میں اور اس سوال میں بھی, کہ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. اور صدائے قرآن یہاں کیا ہے, ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ تم بھی اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو صرف نماز پہ اکتفا نہ کرنا, صرف روزے پہ اکتفا نہ کرنا, اگر اولاد کی قربانی دینی پڑے, مال کی قربانی دینی پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مجھ سے صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی شدید محبت نہ کرے, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اور دنیا کی تمام لوگوں سے بڑھ کر. تو اس میں یہ بھی پنہا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیا, سب کچھ قربان کر دیا, اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. اصل میں عبادت یہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری ہمارا یہ پروگرام کا لمحہ ہے, کیا آباء و اجداد یا ماں باپ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اولاد کے حصے میں آتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. اور اسی طرح اگر اولاد کوئی اچھا کام کرتی ہے, نیک یا صالح, یا برا کام کرتی ہے, تو اس کا سزا یا جزا والدین کے زمرے میں لکھی جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب, اس کے دو پہلو ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ والدین اور آباء و اجداد کے نیک کارناموں کا ذکر کرنا اور اس پر تفاخر کرنا اسلام نے اسے روک دیا ہے, کا تمہارا کوئی حصہ نہیں. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جو تم کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو وہ نیکی کرتے ہیں وہ اگلی نسل میں جاتی ہیں. آپ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سنا ہوگا, تو فرمایا کہ آپ نے دیوار تعمیر کیوں کی ہیں؟ تو فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے ماں باپ, ان کے آباء و اجداد نیک تھے, تو اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نیکی تو ٹرانسفر ہوتی ہیں, لیکن ان کے اعمال پر تفاخر سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا, آپ کی تشریف آوری کا, اور آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں, ہم آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن میں اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا. ناظرین کرام, آج آپ کے سامنے حضرت مجدد الف ثانی کے ایک مرید تھے, اپنے شیخ کے سامنے دو زانو ہو کر عرض کرنے لگے کہ شیخ مجھے کوئی نصیحت کیجیے گا. تو حضرت مجدد الف ثانی اپنے مرید کو ایک نصیحت کرتے ہیں, اور نصیحت بھی کیا عجیب ہے. آپ نے کہا کہ بیٹا, اگر نصیحت پوچھتے ہو تو سن لو, کبھی بھی تم خدا یا رسول بننے کی کوشش نہ کرنا. وہ حیران ہو گئے,
کہ شیخ خدا کون بنتا ہے، رسول کون بنتا ہے، میں نے کب کوشش کی ہے یا کس نے کوشش کی ہے کبھی کہ وہ خدا یا رسول بنے؟ کہا بیٹا اگر نہ سمجھو تو اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم سمجھو تو اس میں بہت بڑے معنی پنہا ہیں۔ کہا شیخ محترم مجھے بتائیے، سمجھائیے اس کے کیا معنی ہے؟ تو حضرت مجدد الف ثانی نے کہا بیٹا سن لو، میں نے کہا کبھی خدا نہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف خدا کو زیب دیتی ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ اللہ یہ صرف عظمت اللہ کی ہے، یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ کبھی دل میں یہ گمان نہ کرنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کبھی تمہارے ارادے ٹوٹیں گے، کبھی تمہاری خواہشیں ٹوٹیں گی، لیکن یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ میں جو چاہوں وہ آج ہی اسی وقت ہو جائے۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں یہ خیال لائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا بننا چاہتا ہے۔ اور دوسری کہ کبھی یہ گمان نہ کرنا، یہ صرف رسول کا مقام ہے کہ جو کوئی ان کی بات یا ان کی رائے کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہوگا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میری رائے سے جو اختلاف کرے گا یا جو اس کو رد کرے گا وہ کافر ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ رتبہ، یہ شان صرف رسول کی ہے۔ تو بیٹا ان دو باتوں کو یاد رکھنا، نہ کبھی رسول بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا۔ ہاں اگر تمہاری خواہش کبھی پوری ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کبھی نہ پوری ہو تو عجز و انکساری کے ساتھ صبر کرنا۔ کبھی یہ نہ کوشش کرنا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے اور تم مخلوق ہو۔ اور اسی طرح سے کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میری رائے سے کوئی اختلاف کر جائے، یہ ممکن کیسے ہے، ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں۔ یہ صرف نبی کا مقام ہے کہ ان کی رائے سے اور ان کے حکم سے اور ان کی بات سے، ان کی ہدایت سے، ان کے دی ہوئی شریعت سے اور ان کے دیے ہوئے دین سے کوئی اختلاف کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تمہاری رائے سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ پہ آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب میں گزارش کروں گا فیضیاب راحیل سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں سوز و گداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔